अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद बुक टीवी के तमाम व्यूवर्स। मैं हूं आपका होस्ट मुबशिर मुस्तहसन और आज इस अदबी नशिस्त में जिस शख्सियत को हमने यहाँ पे मदऊ किया है, इनका ताल्लुक कनाडा से है। बहुत ही फ़ाल काम कर रही हैं, अदबी सरगर्मियों में बहुत सरगर्म हैं। शाइस्ता गुफ्तगू, लबो लहजे की मालिक, अच्छी शायरा और बहुत दीगर अहवाल से कनाडा में उर्दू की खिदमत अंजाम दे रही हैं। इनके लिए मैंने कुछ कहा है तो मैं आपकी नज़र करता हूँ कि जिनकी हर बात में इतर सी खुशबू, जिनकी हर बात में इतर सी खुशबू, वो जो आए गुमा हो महफिल का। तो आज की होस्ट हैं फातिमा जहरा जमी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल दुआ में। फातिमा साहिबा, आपने तो ऑब्वियसली मुझे आपका एक आपने तो मुझे होस्ट बना दिया, तो मैं आपका चार्ज ले लूं? बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा साहिबा, शुक्रिया। जैसे व्यूवर्स आपको पाकिस्तान में जानते हैं, आपकी खिदमत को जानते हैं, आप ऑर्गेनाइज करती हैं अदबी सरगर्मियाँ कनाडा में। तो बहुत फ़ाल तरीके से जो आपकी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं वो जारी रहेंगी। फातिमा जी, इस अदबी नशिस्त का आगाज़ अगर हम आपकी किसी कलाम से करें तो उसके बाद आसान हो जाएगा आगे की बात करना। बहुत शुक्रिया। मैं एक नस्र पारे से आगाज करना चाहूंगी। इसका उन्वान है वो लड़की। बिल्कुल, इरशाद। वो लड़की जो अभी मेरे वजूद में रहती है, तो इजाजत है आपकी? वो लड़की बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़की खोश आए गंदम की लज्जत की सजा। वो लड़की खोश आए गंदम की लज्जत की सजा आज तक काट रही है खज़ां के मौसम के साथ साथ। खज़ां के मौसम के साथ साथ भरी बहार में भी अपने वजूद के तने से उतरे पत्ते अपनी ज़ात की पलकों से चुनती है। फ़ज़ा में बुलंद परवाज़ परिंदों की उड़ान देखकर अपने सदियों से कटे हुए पर अपनी बंजर मुट्ठी में दबा लेती है। होठों पे जमी होठों पर जमी लहू रंग सिसकी में वो लड़की होठों पर जमी लहू रंग सिसकी में वो लड़की अपने जिस्म से खिलौने बनाते बनाते थक चुकी है। वो जानती है ये मिट्टी के खिलौने उसका मुकद्दर नहीं, सिर्फ खाक हैं। खाक से गंदम के दाने उगते हैं। ये गंदम वाले हफ्सो घुटन के धुएं से लबरेज तलस्मी कमरे में मुक़य्यद महफूज असमतों को अपने नाम की रिदा देकर उसके मालिक बन जाते हैं। और गोशाए गंदम में जाने की सज़ा में वो लड़की सदियों के सफ़र में अपने वजूद को हयाओ कुबा में भी दानाए गंदम की निगाह से मादरजात बरहना देखती है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा। फातिमा जी, गुफ्तगू का आगाज़ हम अगर आपके कमसनी से करें कि जब आप कम उम्र थीं और आपने कराची में उस वक्त के जो मशहूर शख्सियात थी उनसे आप रूबरू हुई, उनसे आपने इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो वो सफ़र कैसा रहा और उस कम उम्र में वो किस तरह से आपके अंदर उजागर हुआ कि आपको इस सिन्फ में आना है? हकीकत ये है कि ये जरासीम तो मैंने अपनी वालदा से पाए। मेरी वालदा ने अपनी वालदा और वालिद से पाए। मेरी वालदैन दोनों डॉक्टर थे, मेरे नाना नानी दोनों डॉक्टर थे और बहुत अच्छे शायर भी थे। लेकिन यकीनन जो डॉक्टर हैं तो अपने प्रोफेशन से ज़्यादा वो ईमानदार थे। अम्मी का भी यही था और अम्मी का साथ रहा। अम्मी ही की सबब से मैं आज यहाँ पर हूँ। इस्लाह के लिए मैं अपनी तहरीरें अम्मी के पास ले जाती थी, वो मुझे बताती थी कैसे लिखने का। जरासीम तो थे लेकिन लिखने का तरीका जो था मैंने अम्मी से सीखा। इस्लाह अम्मी ने की, कई जगहों पे अम्मी ने मेरे पैराग्राफ भी चेंज किए। फिर वालिदैन ये चाहते थे, ख़ास तौर पे वालिद के मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आने के बाद, फर्स्ट ईयर साइंस में करने के बाद मैंने बगावत कर दी और कहा कि भाई मैं साइंस नहीं पढ़ सकती। ये जो मेंढक हैं और ये मतलब जो कुछ भी है ये मुझे देख के मेरी तबीयत ख़राब होती थी, मैं जैसे पास आउट हो रही हूँ, तो ये सब था। तो मैंने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया। वालिद ने कहा अच्छा ये बताओ फिर करना क्या है।
تو میں نے کہا کہ میں جرنلزم میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اس وقت مجھ سے وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے چینج کر لو, پھر تم CSS کرو گی گورنمنٹس. میں نے کہا ہاں بالکل, میں وہ بالکل کروں گی میں, لیکن مجھے لکھنا ہے مجھے. اور وہی میں نے کیا. میں نے ماسٹرز جرنلزم میں کیا کراچی یونیورسٹی سے, اور جب میں نے ماسٹرز کیا اس وقت میں صحافی کی حیثیت سے مجھے سب پاکستان میں جانتے تھے, اور میرے کریڈٹ پہ بہت ہی اچھے ادبا جو ہیں اردو ادب کے, ان کے انٹرویوز ہیں, جس میں علی سردار جعفری صاحب ہیں, شاہد کبیر ہیں, بشیر بدر صاحب ہیں, کیفی اعظمی ہیں, سائنٹسٹ ہمارے سلیم الزماں صدیقی صاحب ہیں. میں نے ابوظہبی میں جب تھی میں نے لیڈی ڈایانا کا انٹرویو وہاں پر کیا. تو بہت اچھے انٹرویوز میرے کریڈٹ پہ ہیں. میں نے اپنی قدر خود نہیں کی تو وہ لاپرواہی کی نظر ہو گئے, کہیں رکھے ہوئے ہیں, لیکن یہ کہ الحمدللہ بہت اچھے انٹرویوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری تھی. میں نے لکھنا شروع کیا تقریباً 12 سال کی تھی جب میرا پہلا مضمون شائع ہوا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, خواتین کے عالمی سال پہ. امی کو وہ تحریر دکھائی, امی نے تھوڑی اصلاح کر دی, اور وہ پھر تحریر میں نے بھیجی جنگ کے خواتین کے صفحے پہ, وہ شائع ہو گئی. اس کے بعد میں روزنامہ امن کے, وہاں پر بھی میں نے خواتین کے صفحے پہ ہی لکھنا شروع کیا, لیکن افضل صدیقی صاحب جو مشہور براڈ کاسٹر بھی تھے اس وقت, اور انجم کے کردار میں آتے تھے, ہر میرا خیال اتوار کی چھٹی ہوتی تھی اس زمانے میں, تو انہوں نے کہا کہ اس کی بجائے کہ میں خواتین کے صفحے پہ لکھوں, مجھے طالبات کے پیج پہ جانا چاہیے. تو وہاں میں نے بھی بہت اچھے انٹرویو کیے وہاں پر, مطلب جو ہماری ساتھی لکھنے والی تھیں اور جو اسٹوڈنٹ تھیں اس وقت میں, ان کے انٹرویوز کیے, اور ٹی وی کی بہت مشہور ہستیوں کے انٹرویوز کیے. بس انگلیوں پہ نہیں گنے جا سکتے اتنے انٹرویوز کیے. نہیں بات. تو یہ سفر اس طرح سے تھا. اور اسی زمانے میں 12 سال کی عمر میں ہی پہلا افسانہ میرا, میں نے ڈائجسٹوں سے لکھنا شروع کیا. خواتین ڈائجسٹ میں شائع ہوا, پھر پاکیزہ, دوشیزہ, آنچل, اور بہت سارے ڈائجسٹ تھے جس میں میں لکھنے لگی. ناولٹس لکھے میں نے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بنیادی طور پہ میں مختصر افسانہ نویس ہوں. مجھے یہ فن آتا ہے کہ پنچ لائن کہاں پر دینی ہے, کہ 3 لائنوں کی ایک نثر پارہ ہے, آپ کو میں سناتی ہوں کہ پنچ لائن دینے کا ہنر جو ہے, اور مجھے اپنی یہی چیز بہت پسند ہے. کہ اس کا عنوان تھا دکھ. ہجرت کا فیصلہ کیا کیا میں نے, ہجرت کا فیصلہ کیا کیا میں نے, ماں کے گھر کے ساتھ ساتھ بہنیں بھی حصوں میں بٹ گئیں. 3 لائنیں ہیں, پوری کہانی ہے یہ میری. پوری کہانی ہے, بالکل بالکل. تو میں جب آپ سے اس سے قبل گفتگو ہو رہی تھی تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ کے مقالے تو اس درجے پہ ہیں کہ PhD کے لیے, ایک تھیسس کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. ایک قوی خزانہ ہے, کیونکہ جن اشخاص کا آپ نے انٹرویو لیا ہے وہ بیسیکلی آج تو ایک خزانے کی صورت میں رکھتے ہیں, کیونکہ جو باتیں آپ نے ان سے پوچھی ہوں گی اس وقت جس وقت وہ حیات تھے. تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ان سب جتنے بھی آپ کے انٹرویوز ہیں ان کو ایک منجمد کر کے ایک جلد کی صورت میں کتابی شکل میں منظر عام پہ لایا جائے؟ بالکل, یہ میرا پروگرام ہے, کیونکہ میں 1984 سے ملک سے باہر ہوں. ابوظہبی میں رہتی تھی, پھر کینیڈا آ گئی, تو وہ کام ہو نہیں سکا. لیکن وہ انٹرویوز ایسے ہیں کہ میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں, میری ہستی تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی شخصیات وہاں پر ہیں, اور میں نے کوشش بھی کی, اور یہ کہا بھی گیا کہ اچھی اردو میں لکھے ہوئے ہیں تو ان کو یقیناً کمپائل ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کا انٹرویو میں نے کیا تھا, تو انہوں نے BBC سے کہا تھا, ان کی لائف کا یہ بہترین انٹرویو تھا, کہ میں نے ان کی جو شخصیت جیسی پائی, جو میں نے سوال کیے ایمانداری سے ان کو اسی طرح میں نے کرتاس پہ منتقل کر دیا. بسائڈ اس کے کہ میں نے وہ اردو جو تھی جیسے میں لکھتی ہوں, تھوڑا سا کلاسیکل انداز ہے لکھنے کا, تو اسی اچھی اردو میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ انٹرویو اہم انٹرویو اس میں. اس کے علاوہ کیفی اعظمی کا ہے, قمار بارہ بنکوی کا اس میں انٹرویو ہے, علی سردار جعفری صاحب کا تو آلریڈی ریکارڈ پہ ہے. تو ایسے بہت سارے انٹرویوز ہیں جو اب مجھے یاد بھی نہیں ہے, اتنا کام کیا ہے, لیکن میں بالکل ان کو کمپائل کرنا چاہتی ہوں. اور میرے چھوٹے بھائی نے کہا ہے کہ اب جب میں پاکستان جاؤں گی تو انشاءاللہ وہ کام میں کر کے آؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں کتابی شکل میں جلد ہم لوگ دیکھ سکیں گے, پڑھ سکیں گے, اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے. فاطمہ جبی صاحب, میرا دوسرا جو آپ سے سوال تھا, یا سوال کیا, آپ سے گزارش ہے یہ جاننے کی کہ
जिस तरह मेरी दीगर ख़वातीन शोहरा से बात हुई कि शायरी के अंदर किस तरह से रुझान पैदा होता है या ख़ातून की हैसियत से क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं इस सिंफ में, तो क्या आपने उन तमाम सोबतों को भी झेला या आपको हर चीज़ हमवार मिली? देखिए, हमवार तो कुछ भी नहीं मिलती ना। आप जब तक उस कठिन रास्ते से नहीं गुजरेंगे, आपका रास्ता हमवार नहीं हो सकता। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अदब में प्रोफेशन में कहीं भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कायल नहीं। तो मैं तो जिस तरह रही, और मैंने अब देखिए जो तकलीफ कार होता है वो माए की तरह से होता है। पानी को आप दो टुकड़ों में तकसीम नहीं कर सकते, और पानी अपना रास्ता जहाँ पे भी होगा, चाहे वो थोड़ा सा चंद कतरे भी हो, वो अपना रास्ता बना लेता है। जहाँ पे उसको ढलान मिलती है बिल्कुल वो हो जाता है। तो मुझे नहीं पता कि सहुबतें थी या नहीं थी, लेकिन मैंने मेहनत की, आज भी मैं मेहनत करती हूँ। और शायरा की हैसियत से तो मैं अपने आप को शायरा समझती ही नहीं हूँ। ये जो नसरी नज़में जिन्हें कहते हैं, मैंने नसर पारे कहती हूँ, और ये मेरी छोटी छोटी कहानियाँ हैं जो मैंने अपने माशरे से अक्स की हैं, मेरे अतराफ से मैंने ली हैं। देखिए, ये दौर जो है रेप्लिका का दौर है, तो मुझे नहीं पता और लोगों को मुश्किलात होती होंगी। इस मामले में मैं थोड़ा सा मलंग तबीयत या सूफ़ी तबीयत की हूँ कि मैं ज़्यादा इतना मीडिया में नहीं रहती। नेटवर्किंग मेरी गो के बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि मैं आए दिन मीडिया में रहूँ, या मैं अपना नसर पारे या अपनी गज़लें या अपना कलाम या अपना काम में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती। तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन सहुबतें तो होती हैं, लेकिन मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कायल नहीं हूँ, और मैंने कभी अपने आप को वहाँ नहीं रखा। कभी ये नहीं हुआ कि ये मर्द है या ये औरत है। मैंने इंसान समझा, तकलीफ कार समझा। तकलीफ कार का कोई जेंडर नहीं होता। ये मेरा जवाब है आपके साथ। तो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो फातिमा साहबा, इसी ज़मरे में एक और चीज़ जो सामने आएगी कि ऑब्वियसली जब ख़वातीन इस सिंफ में आती हैं तो उनको दीगर चीज़ें भी सामने रखनी होती हैं, अपना घर, फिर घर गृहस्थी के साथ, बच्चों के साथ, तमाम दीगर कामों के साथ वक्त निकालना क्या आसान रहता है या उसमें कुछ मुश्किलात पेश आती हैं? अम्मी एक बात कहती थी, जब हम कोई काम अम्मी हमें कहती थी और हम नहीं करते थे या कहते थे कि नहीं हुआ, तो अम्मी ने हमें अब्यूज नहीं किया इस तरह से कि मारा हो या कुछ किया हो। वो बस एक नजर भर देखती थी ऊपर, नजर उठा के, और कहती थी वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। और आप यकीन कीजिए, मेरी पूरी जिंदगी की जो तामीर हुई है, मेरे किरदार की जो तामीर है, इसी कोट पे है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमारे पास वक्त होता है, जब हम नहीं करना चाहते तो फिर हम यही कहते हैं कि टाइम नहीं है, तो वो उसकी नज़र हो जाता है। और देखिए, हम जिन ममालिक में रहते हैं, मेरा ख्याल है कि मैं तो पैदाइशी तौर पे मल्टीटास्क थी। मैंने अपनी माँ को मल्टीटास्क देखा, तो एक वक्त में कई काम करना जो है, तो घर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेल मैनेज्ड है, जॉब भी मेरी जिस तरह की मैं जॉब करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी वेल मैनेज्ड है, और काम भी जो मैं करती हूँ, मैं देखिए लिखना, हर काम जो होता है फुल टाइम जॉब होती है। अगर आप होम मेकर हैं तो फुल टाइम जॉब आप वही कीजिए, कुछ और नहीं है। तो बस एक ही टास्क है, आपको सुबह से उठ के वही करना है। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी यही है कि आपकी 8 घंटे की जॉब है। इसी तरह लिखने में भी जो है, अगर आप यानी कि किसी मतलब बहुत सीरियसली कर रहे हैं और आपको ये काम करते, तो ये भी 8 घंटे की जॉब है कि आप पढ़ें, उतना मुताला बढ़ाएं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएं और उसके साथ करें। लेकिन जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो समथिंग बिकम पार्ट टाइम। सो मेरे लिए लिखना एक तरह से पार्ट टाइम आ गया, लेकिन स्टिल दिन में मैं कभी होता है 3 घंटे 4 घंटे हैं कि लिखने पढ़ने को मैं देती हूँ। लिखने से ज़्यादा मैं पढ़ने पे बिलीव करती हूँ, लिखती तो मैं बहुत कम हूँ। तो यही चीज़ है कि जब आप कुछ करना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, नाउ और नेवर। लाइफ जो है नाउ और नेवर। अगर आज हम कोई काम नहीं करेंगे, हम मेरी जिंदगी में गा चाहिए और विल शुड ये नहीं है। बिल्कुल, बहुत मेरी जिंदगी के करना है हम। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नोट पे इस एक वक्फे की तरफ जाते हैं, एक मुख्तसर सा वक्फा। फातिमा साहिबा, बस चंद लम्हों में वापस आते हैं। तो नाजरीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, कनाडा में मुकीम है, बहुत ही शाइस्ता लहजे में बात करती हैं, बहुत ही मुनफरिद शायरा,
اور ان کی تخلیق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت کچھ کام کر رہی ہیں ادب کے سلسلے میں. تو کہیں مت جائیے گا، ایک بریک کے بعد جلد واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، میں ہوں مبشر مستحسن، آپ کا ہوسٹ ادبی نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں ایک بریک کے بعد. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے، مستقل رہائش کینیڈا میں ہے، بہت ہی شائستہ لب و لہجے کی مالک. فاطمہ صاحبہ جی ویلکم بیک. ویلکم بیک. ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا. آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے بات کو سمجھا دیا کہ کس طرح سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. میں اس حصے میں یہ چاہ رہا تھا، اس حصے کا آغاز اگر آپ کی کسی ترنم غزل کے ساتھ ہو سکے تو اس کے بعد ہم. بالکل، میں آپ کو ترنم سے غزل سنا دیتی. یہ وہ پہلی غزل ہے جس کا ترنم میں نے بنایا تھا، تو وہی میں سنا دیتی ہوں ابھی آپ کو. آپ کی اجازت سے ادبی نشست کے سامعین کے لیے ایک غزل حاضر ہے. جنون عشق میں جس کے بہت ہی چرچا ہے، جنون عشق میں جس کے بہت ہی چرچا ہے، تمام شہر میں وہ شخص سب سے تنہا ہے. تجھی کو سوچتی ہوں جب بھی سوچتی ہوں میں، تجھی کو سوچتی ہوں جب بھی سوچتی ہوں میں، تیری خیال سے اپنا عجیب رشتہ ہے، تیری خیال سے اپنا عجیب رشتہ ہے. بہت ہی دیر سے خاموش ہے فضائے جہاں، بہت ہی دیر سے خاموش ہے فضائے جہاں، یقین ہے کوئی طوفان آنے والا ہے، یقین ہے کوئی طوفان آنے والا ہے. یہ کس کے نام پہ آنچل فضا میں لہرایا، یہ کس کے نام پہ آنچل فضا میں لہرایا، حسین اتنا جو ماحول میرے گھر کا ہے، حسین اتنا جو ماحول میرے گھر کا ہے. رہے وفا میں کسی ہم سفر کے ساتھ چلو، رہے وفا میں کسی ہم سفر کے ساتھ چلو، کہ آدمی
سر منزل بھٹک بھی جاتا ہے کہ آدمی سر منزل بھٹک بھی جاتا ہے. شعر سنیے. اگرچہ سو تو گیا ہے وہ دل زدہ لیکن اگرچہ سو تو گیا ہے وہ دل زدہ لیکن مجھے کچھ اور بھی وہ جاگتا سا لگتا ہے. مجھے کچھ اور بھی وہ جاگتا سا لگتا ہے. مقطع حاضر ہے. وہ اپنے آپ سے کیوں اتنی بدگمان سی ہے. وہ اپنے آپ سے کیوں اتنی بدگمان سی ہے. کوئی جبیں کو بتائے اسے ہوا کیا ہے. کوئی جبیں کو بتائے اسے ہوا کیا ہے. شکریہ. بہت بہت زبردست. آپ نے ماشاء اللہ سما باندھ دیا. بہت شکریہ. شکریہ. فاطمہ جی اس حصے میں چاہوں گا آپ کوئی ایسا واقعہ گوش گزار کریں جب آپ ان اشخاص کا انٹرویو لے رہی تھیں تو کیا ایسی دلچسپ باتیں ہوئیں جو ویورز سنیں تو انہیں بھی مزہ آئے. کوئی ایسا قصہ ہو. باتیں ہاں بہت ہوتی رہتی ہیں کیونکہ انٹرویوز جو زیادہ تر یہ میں نے کیے میں نے اپنی ٹین ایج میں کیے 15-16 سال کی عمر میں 17 سال کی عمر میں. جب سادات امروہہ کا مشاعرہ ہو رہا تھا 83 کی بات ہے یا 84 کی بات ہے تو میں انٹرویو لینے کے لیے گئی. ان کا علی سردار جعفری صاحب کا پتہ چلا تو میں گئی تو ہوٹل جبیس میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا انٹرویو کی جو بات ہے تو کہنے اچھا ٹھیک ہے. تو مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ تم اتنی چھوٹی سی تو ہو کیا انٹرویو کرو گی تم. تو سوال بتا دو اپنے پہلے ہم سوال سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہاں ویسے تو میں پروفیشنلی آپ کو تو جعفری صاحب ہی کہوں گی لیکن یہ کہ ویسے تو آپ میرے انکل کی طرح سے ہیں تو سوال تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی لیکن یہ ہے کہ آپ 2-4 سوال کر لیتے ہیں بات آگے بڑھتی ہے. اور میں ویڈیو کر رہی تھی ویڈیو ٹیپ ہو رہا تھا. اگر آپ کو پسند نہیں آتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ میں اس کیلیبر کے آپ سے سوالات کر رہی ہوں جیسے کہ آپ جیسی اتنی بڑی شخصیت کا انٹرویو ہونا چاہیے تو آپ مجھے وہیں روک دیجیے گا میں واپس چلی جاؤں گی. کہنے ہاں چلو یہ بات تو بہت اچھی ہے بہت خوش ہوئے. کہنے کہ تم نے بڑی ذہانت سے مجھے کنٹرول کیا. تو میں نے کہا نہیں میں نے کنٹرول نہیں کیا میں بس صرف آپ کا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ بہت اچھی طرح سے ہو جیسا میرا مزاج ہے اور جو آپ کا حق بنتا ہے اس طرح سے ہو. تو کہنے کہ اچھا. پھر جب انٹرویو شروع ہوا تو اس دوران خمار بارہ بنکوی صاحب آ گئے. پھر مخمور سعیدی صاحب تھے وہ آ گئے. کیفی اعظمی صاحب بھی تھے. خمار صاحب نے کہا بھائی تم ہمارا بھی انٹرویو کرنا. تو میں ایک انٹرویو کرنے گئی تھی. یقین کیجیے جتنے شعراء آئے تھے وہاں سادات امروہہ کے لیے باہر سے بھی آئے تھے. میرا خیال ہے پورا دن میں وہاں رہی. انہوں نے مجھے بہت ساری چائے بھی بہت اچھی اچھی چائے بھی پلائی کئی دفعہ پلائی چائے. اور خمار صاحب نے پان بھی دیا کہ بھئی کھا لے کچھ کھانا نہیں کھایا. لیکن میرا خیال ہے میں 10 یا 11 انٹرویو کر کے اٹھی تھی اس دن. باقی پھر میں نے اگلے دن پہ رکھے اور یہ سیشن تھا. اس کے علاوہ جو یادگار انٹرویو ایک اور ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے. اسرار احمد کے مزاج کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے. اور خاتون کو انٹرویو دینا اور ٹین ایجر اور وہ جو برقع پوش بھی نہیں ہے تو حجاب بھی نہیں لیتی. تو لیکن یہ تھا کہ چادر میں اوڑھتی تھی اس زمانے میں. ابھی بھی جہاں ضرورت جیسے ہوتی ہے وہ ہے. تو چادر میں نے اپنا مطلب سر پہ بھی میں نے رکھی اور ان کو میسج بھیجا ایسے میں انٹرویو کرنا چاہتی ہوں. ایک تقریب میں وہ آئے ہوئے تھے وہاں پہ میں بھی مدعو تھی وہ اسپیچ وغیرہ تھی تو انہوں نے انکار کر دیا. تو میں نے کہا آپ میرے ظاہر پہ نہ جائیے آپ باطن دیکھیے. تب بھی انہوں نے منع کر دیا. تو پھر میں نے دوبارہ ایک چٹ پہ میسج لکھ کے بھیجا. تو میں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو تھا حضرت عائشہ صدیقہ مشاورت کے فرائض ادا کرتی تھی. تو جب وہ خاتون ہو کر وہ کر سکتی تھی تو میں تو ان کی خاک پا بھی نہیں.
تو آپ مجھے انٹرویو کیوں نہیں دے سکتے؟ کوئی ایک ایسی وجہ بتائیے کہ جو مجھے روک دے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نئی نسل کی ایک لڑکی کو خاص طور پہ انٹرویو دیں گے تو اس سے نئی نسل میں بھی وہ اویئرنیس جائے گی جو آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ کا میسج وہاں تک جائے گا. لوگ تو ہم تو سنتے ہیں یہ بات ہے. بس اس بات پہ انہوں نے کہا میرے پاس بہت کم وقت ہے اور میری فلائٹ ہے رات 12 بجے کی اور یہ پروگرام ختم ہوگا 6-7 بجے، تو آپ جو ڈنر کا وقت ہے تو اس وقت میں اگر آپ کر سکتی ہیں تو پھر وہ انٹرویو کے لیے ہم بیٹھے. ان کی فلائٹ انہوں نے چھوڑ دی. کئی گھنٹے بات ہوئی ان سے. ڈاکٹر مبین اختر ہیں، ان کا کراچی نفسیاتی ہاسپٹل ہے، ان کے ہاسپٹل میں یہ بات چیت ہوئی اور کئی گھنٹے ہوئی. تو اس وقت میرا نکاح ہوا تھا. جو میرے ہسبینڈ تھے وہ تصویریں بنا رہے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ یہ شیطانی کام کیوں کر رہے ہیں، اس کو روک دیجیے. تو لیکن وہ انٹرویو بہت اچھا ہوا اور ڈاکٹر اسرار احمد نے BBC کے ساتھ بھی اس کو ریفرنس میں یوز کیا. انہوں نے جو باتیں ہوئی نئی نسل کے حوالے سے میں نے کی، خواتین کے حوالے سے کی. میں نے ان سے جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے بات کی کہ میں اس چیز کے قائل نہیں ہوں. میری ماں خود ڈاکٹر ہے اور مردوں کے درمیان کام کر رہی ہے. میں صحافت کر رہی ہوں، میں لکھ رہی ہوں، میں بھی مردوں کے درمیان کام کر رہی ہوں. تو پھر ان کا جو سینیریو آیا، جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کیا ہونا چاہیے، وہ بالکل مختلف تھا. اور اس وقت وہ بہت کنٹروورشل ہو چکے تھے جب میں نے انٹرویو کیا تھا ان کا. تو یہ ہے بہت ساری یادگار باتیں. لیڈی ڈائنا کا انٹرویو کیا تھا، وہ بہت یادگار انٹرویو ہے. جو اس کی اداسی تھی اس کو میں نے محسوس کیا، اس کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے سوالات بھی کیے. تو بہت یادگار میری زندگی کے انٹرویوز میں سے ہے. ڈاکٹر سلیم الزما صدیقی کا، سائنٹسٹ تھے، بہت امپورٹنٹ انٹرویو تھا، وہ کیا. حکیم سعید کا انٹرویو بھی بہت اچھا تھا جو میں نے کیا، بہت یادگار تھا. اور وہ بھی بہت خاصے ٹف ثابت ہوئے تھے انٹرویو کے لیے مجھے. لیکن یہ کہ بات وہی ہے کہ جب تک آپ سختیوں سے نہیں گزرتے، آپ کیسے، مطلب لوہا جب تک گرم نہیں ہوگا وہ کیسے اس کا شیپ دیا جائے گا اس کو نا. اور دیکھیں نا، 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو صحافی جو ہے وہ سنار کا کام بھی کرتا ہے، لوہار کا کام بھی کرتا ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ سوال ایسا کریں کہ دوسرا بندہ زیادہ سے زیادہ بولے. نہیں بالکل، بہت بہت خوب، بہت خوب. فاطمہ صاحبہ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بہت جلد واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے ابھی منقطع ہوا ہے. تو ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے، مستقل سکونیت کینیڈا میں ہے. بہت شائستہ لب و لہجے کی مالک، بہت اچھی شاعرہ، بہت اچھی منتظم ادبی سرگرمیوں کی. تو ان سے جلد ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مبشر مستحسن، اور آج جو شخصیت ادبی نشست میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ان کے ساتھ دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فاطمہ صاحبہ، ویلکم بیک فرام دی بریک. آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. ابھی ادبی نشست کے تمام سامعین کو ویلکم بیک. بالکل، شیورلی. فاطمہ صاحبہ، یہ ان سوالات میں کچھ سوالات ایسے تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ جن سے اگر آپ کی طرف سے بھی اس کا کوئی رسپانس آئے تو ایک اچھا عمل ہو جائے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے تدریس کا جو شعبہ ہے پاکستان میں، یہاں رہتے ہوئے ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ نظام تدریس جو ہے مختلف ہے، اس میں ماڈریشن ہوتی رہتی ہے. لیکن جو پاکستانی نظام تعلیم ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اب میرے خیال سے
ضروری ہو گیا کہ اس نصاب میں تبدیلیاں وضع کی جائیں. جس طرح ہمارے وقت کے یا پرانے وقت کے 70s کے 60s کے جو بڑے نام تھے وہ ہماری تعلیم نصاب کا حصہ آج تک نہیں ہے. آج تک ہم صرف غالب، میر تک محیط ہیں اردو ادب میں بچوں کے حساب سے دیکھا جائے تدریسی شعبے میں. تو اس حوالے سے آپ کیا نظریہ رکھتی ہیں؟ کیونکہ آپ نے بہت ساری اشخاص سے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا نظریہ کیا تھا. کیا ان کی سوچ کو آج کی نسل میں شیئر کرنا ضروری نہیں سمجھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، جہاں تک غالب میر کی بات آپ کرتے ہیں وہ تو اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کو تو ہم منہا نہیں کر سکتے. یہاں سے یہ بتائیے کہ آج کے دور میں کتنے غالب پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو اگر آپ ہٹا دیں تو اور جو نئے لوگ ہیں ان کو ایڈ کیا جائے. جو بھی شاعری ہو رہی ہے بڑے شعراء میں جیسے فیض وغیرہ ہیں، فراز ہیں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن غالب کا اپنا مقام ہے، میر کا اپنا مقام ہے، فیض کا اپنا مقام ہے، فراز کا اپنا مقام ہے، پروین شاکر کا اپنا مقام ہے، سب جو لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا حصہ بننے میں وقت تو لگتا ہے نا. غالب ایک دن میں تو تاریخ کا حصہ نہیں بنے. اور یہ تو جو ہے ایک ایسا اسکول آف تھاٹ ہے کہ جب ہمیں سیکھنے کے لیے جدید شعراء میں تو فیض، فراز، پروین شاکر ہیں، قاسمی صاحب ہیں، یہ احمد ندیم قاسمی، یہ سب کو ہیں، ان سے ہم سیکھتے ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اور ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں کہ جنہوں نے ان سب کو دیکھا ہے. میں نے تو فیض صاحب کا انٹرویو بھی کیا ہے، قاسمی صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہے، میں نے یہاں پہ جوش ملی آبادی صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہے، فراز کا بھی کیا ہے، جون ایلیا صاحب کا انٹرویو کیا ہے. تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھی مجھے سیکھنے کا موقع ملا کہ آپ بات کیسے کریں سامنے والے. میں تو انٹرویو لینے گئی تھی، لیکن میں انہیں دیکھتی تھی، وہ انٹرویو ریکارڈ ہوتا تو میں یہ سیکھتی تھی کہ آپ کو جواب کیسے دینا ہے، الفاظ کس طرح سے، کہاں کس لفظ کو کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کی گرامر درست ہونی چاہیے. فارسی کا لفظ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو کہاں اور کیسے ہوگا. تو یہ تو ایک مکتبہ فکر ہے. تو نہ آپ غالب کو ہٹا سکتے ہیں ادب میں، کورس میں یا تعلیم کے لحاظ سے، نہ آپ ان سے انکار کر سکتے کہ ہم وہ خوش قسمت نسل ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ گرو اپ ہوئے ہیں، ان کو دیکھا. غالب کو تو ہم نے نہیں دیکھا، غالب کو ہم نے پڑھا ہے. تو تعلیمی نظام میں تو غالب کا ہونا، میر کا ہونا بالکل صحیح ہے، لیکن وہیں پہ میر تقی میر بالکل وہیں پہ داغ کا ہونا، وہیں پہ فیض، فراز، ان سب کا بھی ہونا ضروری ہے. یقیناً ان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے. مجھے تو اب نہیں پتا کہ کیا کورس وہاں پہ فالو اپ ہو رہا ہے یا نہیں. لیکن جب میں اسکول جاتی تھی، جب میرا زمانہ تھا، تو اس وقت یہ تھا کہ استاد صرف پڑھاتا نہیں تھا، استاد تربیت کرتا تھا. میرے والد ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، جب تم گھر سے جا رہے ہو، اسکول میں جا رہے ہو، تمہارا استاد ہی تمہارے پیرنٹ ہیں. تو یقین کیجئے کہ جس طرح میں اپنے والدین کی عزت کرتی تھی، اسی طرح انہیں استاد جو بھی میرے ٹیچرز تھے ان کی میں عزت کرتی تھی. اور آج بھی میں ان کو یاد کرتی ہوں، ان کو دعا دیتی ہوں کہ اگر وہ نہیں ہوتے، اگر وہ نہیں سمجھاتے. گریڈ 9 میں جب شاعری آئی ہمارے ساتھ میں، تو میں تو انگلش میڈیم میں پڑھتی تھی، کانوینٹ میں پڑھتی تھی، تو مجھے اتنا نہیں تھا. لیکن میرے ٹیچر کی وجہ سے جس طرح انہوں نے سمجھایا، ٹھیک ہے جراثیم اپنی جگہ تھے لکھنے کے، والدین کی طرف سے امی بہت پڑھتی تھیں، مطلب کہ گھر میں کتابیں ہی ہوتی تھیں. جب امی فارغ ہوئیں اور کلینک سے آئیں اپنا انہوں نے پڑھنا ہی ہے. لیکن یہ تربیت تو میرے اساتذہ کی ہی ہے کہ انہوں نے مطلب اس شعر کا مطلب جو پہلا شعر جو مجھے میری یادداشت میں ہے وہ یہی ہے جو میں نے 9th گریڈ میں پڑھا تھا کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو مجھے تو نہیں معلوم تھا اس کا کیا ہے، لیکن جس طرح سے میری ٹیچر تھیں مسز حمید، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر عطا فرمائے، اور اگر وہ جا چکی ہیں، پردہ کر لیا ہے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. اتنی اچھی طرح سے انہوں نے سمجھایا، اور قدم قدم پہ وہ بات، کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس طرح انہوں نے سمجھایا، پھر اس کی تشریح لکھنا سکھایا کہ تشریح کیا ہوتی ہے، تو بیس تو وہیں سے بنی. استاد جو اب آج کل جو ہے ٹیچر پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آفٹر کچھ عرصے کے بعد، مطلب میرے ہی زمانے میں 10 سال بعد یا 5 سال بعد میں نے دیکھا کہ جو بھی آپ کا کورس ہے اس کی شرح آپ کو مل جاتی تھی کہ آپ شرح دیکھ لیجئے، منگا لیجئے، پڑھ لیجئے اور اس کا ٹرانسلیشن لکھ دیجئے. تو اس میں کریشن نہیں تھا. لیکن جب میں نے اس کی میر کی غزل کے بارے میں آیا، اس کی تشریح لکھی، تو وہ جینوئن تھی. جو میں نے سمجھا، جس طرح سے سمجھا میں نے لکھا، جو نمبر ملے، تو وہ میری اساتذہ کی تربیت تھی جس کا آج کل فقدان ہے. جب کہ ہم ان ممالک میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جب ہیں کہ اساتذہ کردار سازی کرتے ہیں،
اور کردار سازی ہی کرنی چاہیے، یہی ان کا مقام ہے، کیونکہ وہ والدین، وہ دوسرے والدین ہیں. جب آپ بچہ گھر سے جاتا ہے تو دوسرے جگہ جہاں پہ اسکول میں جا رہا ہے تو وہ دوسرے والدین کا رول پلے کرے، اور ان کا رول بہت بڑا رول ہے کہ استاد کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا، جیسے ماں باپ کو کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا. تو آج کل کردار سازی نہیں ہوتی ہے، یہ میں کہوں گی، اور اس پہ زور دینا چاہیے. نئے تعلیمی جو نظام ہے اس میں سے بہت جو اچھے پہلو ہیں اس کو لانا چاہیے. ابھی تک جو ہے ہم لوگ وہی پڑھ رہے ہیں جو مجھے نہیں پتا سن 50 میں بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن بہرحال غالب اور میر کو ہم نہیں نکال سکتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اردو ادب کا سرمایہ ہے، ستون ہے. لیکن جو نئے ہمارے بہت اچھے شعراء ہیں جنہوں نے نئی شاعری بہت جدت پسندی کے ساتھ کی، ان کا بھی وہاں ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس وقت جو کورس ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ وہاں پر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہونا چاہیے. نہیں بالکل. اور اساتذہ جو میں یہ چاہوں گا کہ بالکل میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے کوشچن کو دوبارہ سے ریفریز کر لوں. میرا جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آبویسلی اگر ہم 20ویں صدی کی آغاز کو دیکھیں، جب ورلڈ جو پروگریسو کوائن ہوا جس میں ترقی پسند صنف کا جو ہے عمل دمل شروع ہوا، اس میں یہی تھا نا کہ دیکھیں جو ہمارے 4 نسلوں پہلے جو والدین تھے، جو ان کا پہناوا تھا، جو رہنا سہنا تھا، وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. تو تبدیلی تو ناگزیر ہو گئی. اب جب تبدیلی ناگزیر ہو گئی تو ہمیں ہر میدان میں تبدیلی کے لیے ایک ذہن کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ غالب اور میر کو نصاب کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی غلط ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ابھی نصاب میں جب ہم غالب اور میر کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں ان شعراء جنہوں نے اپنی ابھی اس حالیہ صدی کے اندر خدمات پیش کی ہیں ان کا بھی ظہور نصاب کے اندر ضروری اس لحاظ سے ہے کہ وہ آج کے دور کی شاعری کو، آج کے جو قاری ہیں، آج کے جو نسل ہے، اس کو ایٹ لیسٹ یہ اندازہ ہو کہ آج کے دور میں کیا باتیں ہوئیں، کون شعراء تھے، کون ادیب تھے، کون دانشور تھے. کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتی ہیں، آپ بھی بچپن سے غالب کو سنتی ہیں، میں نے بھی سنا. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تبدیلی ناگزیر ہو جائے، جب تبدیلی کی ضرورت محسوس ہو، تو اس میں ہم اگر ہمیشہ ایک آئسولیشن میں رہیں اور صرف چند لوگوں کو فوکس کرتے ہوئے جائیں گے تو ہم اس طرح سے ہم شخصیات کو کہیں درکنار تو نہیں کر رہے. لوگوں سے عام فہم لفظ میں اگر کہا جائے کہ ہم لوگوں کو بہت آئسولیٹ کر رہے ہیں چند شخصیات کی گرد ہی. دیکھیے، جب آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں، گھر تعمیر کرتے ہیں، تو گھر کی تعمیر میں بنیاد ضروری ہوتی ہے، اس کے بعد ستون ہوتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ بنیاد بھی ہیں، ستون بھی ہیں، جو ہمارے غالب وغیرہ، جو غالب میر وغیرہ جو. لیکن جو 19ویں صدی کے شعراء ہیں جنہوں نے بہت کام کیا، جنہوں نے صعوبتیں بھی جھیلی ہیں، ان کو یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو بھی پڑھنا چاہیے. ہم وہ بھی اب جو ہے وہ کلاسیکل مقام اختیار کر گئے ہیں. فیض کو ہونا چاہیے، پروین شاکر کو ہونا چاہیے، فراز کو ہونا چاہیے، احمد ادیم قاسمی کو ہونا چاہیے. لیکن یہ دیکھیے نا کہ احمد ادیم قاسمی کو ہم نثر میں تو ہمارے کورس کا حصہ تھے، وہ احمد ادیم میبل اور میں جو ان کا افسانہ تھا، تو یہ ہے. لیکن بالکل ہونا چاہیے، میں آپ سے اتفاق کروں گی اس بات پہ. لیکن ان کے ہوتے ہوئے اور کورس کو جو ہے اس کو موڈیفائی کرنا چاہیے کہ کیسا ہو. اگر آپ غالب اور میر کو لا رہے ہیں تو فیض بھی وہاں پر ہوں، تو یعنی کہ جو اس کا سرٹن حصہ یا تو آپ اس کو بڑھا دیجئے یا پھر اس کو آپ کمپریس کیجئے. تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. 19ویں صدی کے شعراء کو بھی، 19ویں صدی کے افسانہ نگاروں کو بھی، 19ویں صدی کے جو بہترین صحافی ہیں، ان کو بھی ہونا چاہیے وہاں پر. کیونکہ میری اس سلسلے میں کچھ عرصے قبل کراچی سے تعلق رکھتے ہیں علی سبطین صاحب، وہ بھی امروہہ سے ہی ہیں. ان کا ایک اسکول ہے سویلائزیشن اسکول. اس میں ان سے جب میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے ایک بہت انوکھی سی بات کی مجھ سے. انہوں نے کہا دیکھیں مبشر، یہ تو آپ کے اوپر ہے، چاہے گورنمنٹ کرے چاہے پرائیویٹ ادارے کریں، یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نصاب کس طرح کا رکھتے ہیں، رائج کرتے ہیں. تو انہوں نے 6ٹھی جماعت سے جو ہے اردو ادب کو اپنے نصاب میں شامل کر دیا. وہاں پہ جو ان کے بچے ہیں 6ٹھی کلاس سے ادب کو سیکھ رہے ہیں. اب اس کے لیے ضرورت نہیں کہ حکومتی سرپرستی ہو یا کچھ ہو، لیکن آئی تھنک لوگوں کو انیشیٹو لینا ضروری ہے کہ وہ جب اپنا تدریس کا کوئی محکمہ ہے یا کوئی، اس طرح ہمارا بجٹ بہت کم ہے.
آپ اگر دیکھیں ہمارا تعلیمی بجٹ دنیا میں سب سے کم گردانا جاتا ہے، لیکن اس میں سے بھی 90% تو لگتا ہی نہیں. تو جو بچا کچا پیسہ لگ رہا ہے اس سے تو آپ کس نصاب کی بات کریں گی اور کہاں آپ سوچیں گی کہ اس میں تبدیلیاں آئیں گی یا اس میں بہتری ہوگی. تو ہمیں تو امید کا دیا جلائے رکھنا ہے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اردو ادب کو ایک حصے تک محیط نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے عرصے دورانیے کو بڑھا دیا جائے. اور آغاز سے جس طرح آپ نے بات کی کہ بنیادیں مضبوط ہوں، لیکن جو ستون کے بعد اس کی آرائش ہوئی ہے نئے شعراء سے، وہ بھی منظر عام پہ آئیں تاکہ مکمل کی جو عمارت ہے اس کی مکمل تصویر سامنے آ سکے. بالکل. اور نئے شعراء جو بھی آ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی جو دیواریں ستون ہیں، دیواریں ہیں، تو یہ آرائش ہیں، تو اس میں سے جو یقیناً جاندار ہیں وہ سروائیو کر جائیں گے، دوسرے پھر تھوڑے پیچھے ہو جائیں گے، اور جو نہیں ہے وہ وہ پھر وہ رہیں گے بالکل، یہ تو اپنے، عمل رہے گا. جب تک وہ حیات ہیں اس وقت تک رہیں گے، لیکن تاریخ کا حصہ وہی بنیں گے جس میں دم کم ہوگا. اور سپتین صاحب تو بالکل قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے بالکل اگر گریڈ 6 کلاس سے اگر انہوں نے یہ شروع کیا، کیونکہ وہیں سے آپ کی تخلیق کی جو ہوتی ہے کردار سازی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ انیشیٹو ہے انہوں نے لیا، بہت بڑی بات ہے. میں ان کو آپ کے پروگرام کی توسط سے مبارکباد پیش کرتی ہوں. میرے علم میں یہ بات آئی اور میں بہت خوش ہوں اس بارے میں. اور واقعی یہ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے انیشیٹوز ہیں جو ہم لیں. جب بات ہوتی ہے تبدیلی کی، آپ نے بات کی، تو تبدیلی لائی نہیں جاتی، تبدیلی آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ ایک ایک فرد زندگی کی ندی ہے، رواں ندی ہے، ندی کبھی نہیں رکتی ہے. آپ اپنا حصہ آفٹر سم ٹائم اس میں ڈالتے چلے جائیں. میں نے ایک دفعہ زندگی میں سوچا تھا جب میں چھوٹی تھی، جب میں 40 سال پورے کروں گی، 40ویں سال میں ٹرن ہوں گی، تو میں نے سوچا تھا کہ میں پے بیک ٹو کمیونٹی، میں جہاں بھی ہوں گی، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کو میں پے بیک کروں گی. تو اس کا ایک یہی تھا، جس دن میں 40ویں سال میں ٹرن ہوئی، میں نے پے بیک کرنا شروع کر دیا. جو کچھ میری کہ ضروری نہیں کہ آپ فائنینشلی کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایموشنلی کریں، آپ بہت ساری چیزوں میں کر سکتے ہیں. آپ کے بہت، اور اس کے علاوہ یہ کہ اول قیشت بعد درویش، پہلے اپنے دیکھیے بعد میں بڑے کام کیجیے، کیونکہ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے. کام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کا کام دیکھے گا. کام کر کے جائیے، یہاں سے کچھ کسی کے لیے بھلا کر کے جائیے، کہ آپ نے جتنا ارن کر لیا، آپ نے جتنا کما لیا، جتنا نام کما لیا، جتنا پیسہ کما لیا، آفٹر سم ٹائم 40 سال کے بعد میں وقت ہے کہ آپ اس میں سے لوگوں کو لوٹانا شروع کر دیں، کسی کی تربیت کر دیں، کسی کی کفالت کر دیں، کسی کو ایک وقت روٹی کھلانے سے بہتر میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ اس کی اس روٹی کا ذریعہ روزگار ڈھونڈ دیا جائے اگر آپ کر سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ ایک ایک فرد اپنا حصہ جب زندگی کی ندی میں ڈالتا جائے گا، تبدیلی خود آ جاتی ہے، معاشرہ خود بدل جاتا ہے. ہم ان ملکوں میں جہاں باہر رہتے ہیں کہ اتنی کامیاب زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیونکہ ہم زندگی کی ندی میں اپنا حصہ بہت ایمانداری کے ساتھ ڈالتے ہیں. لیکن جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو وہاں کیوں نہیں کرتے ایسا؟ وہاں پر یہ ہونا چاہیے. بہت اچھے نوٹ کے ساتھ ایک وقفے کی طرف جاتے ہیں فاطمہ صاحبہ، اور بہت جلد واپس آتے ہیں. تو ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، فاطمہ صاحبہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایک وسیع قدر شخصیت ہیں. کینیڈا میں اردو کی بہت خدمات انجام دے رہی ہیں. ان سے بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی ابھی تک. تو کہیں مت جائیے گا، ساتھ ہی رہیں، اور بہت جلد واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. آج جس شخصیت سے ہماری گفتگو رہی بہت ہی
بہت ہی اچھی گفتگو رہی، بہت معلوماتی گفتگو رہی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ فاطمہ زہرا جبین صاحبہ اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں اور ادبی خدمات انجام دے رہی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہیں۔ فاطمہ صاحبہ، اس کلوزنگ نوٹ کے اندر میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سمرائز کر لیں اپنی بات کو، اور اس وعدے کے ساتھ اٹھیں کہ انشاءاللہ جلد دوبارہ سے ایک اور نشست ہوگی جس میں ہم مزید سوالات کے سلسلے کو اسی طرح سے جاری رکھیں گے اور اپنے ٹاپک کو بھی تھوڑی وسعت دیں گے۔ اس کنکلوژن میں یہ چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ماضی کے بغیر حال نامکمل اور حال کے بغیر مستقبل کو آپ بیدار نہیں کر سکتے، تو تینوں ادوار کو ساتھ لے کے چلنا، بہت اچھے نوٹ کے ساتھ ہم نے بات کو جو ہے اپنے قارئین ناظرین تک پہنچایا کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں بنیاد کی تو ہمیں آرائش کو بھی سامنے رکھنا ہے اور پھر ان کی آرائش کو سراہنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم نئی نسل کو یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نصاب کے اندر تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے فاطمہ جی، کیونکہ میں ابھی قریب جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، نصاب وہی ہے جو میرے خیال سے ہماری والدہ نے پڑھا ہوگا، اس کے بعد ہمارے بڑوں نے پڑھا ہوگا، پھر جو میں نے پڑھا ہوگا، اور جو ابھی بھی اب جو پڑھ رہے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کل جو ہماری آنے والی نسل پڑھے گی وہ بھی وہی نصاب کو فالو کر رہی ہوگی۔ تو نصاب کے اندر میرے خیال سے تبدیلیاں ناگزیر ہیں۔ ایک تو ہماری حکومت، میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اس پہ اپنا کچھ نوٹ ضرور شامل کیجئے گا، کہ حکومت کو کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا ضروری ہو چکا ہے، کیونکہ دیکھیں نصاب کی تبدیلی ضروری ہے تاکہ نئی اقدار سامنے آئیں، نئی سوچ سامنے آئیں، نئی چیزیں سامنے آئیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیم اور جو تدریس ہے اس کے اوپر وہ کام ہو جو ضروری ہے۔ جس طرح سے آپ بھی سوچتی ہوں گی کہ اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں اس میں تبدیلیاں لوگ کر رہے ہیں، جس طرح سپتین صاحب ہیں وہ اپنے حساب سے اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اس طرح ہر کوئی کر رہا ہے۔ تو آپ اگر اپنا کلوزنگ نوٹ دے سکیں اس متعلق کہ پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ عوام کو پہلے اپنی کردار سازی کرنی چاہیے۔ اگر عوام اچھی ہوں گے تو حکمران بھی اچھا آئے گا۔ اب جو حکومت اس وقت ہے تبدیلی کی بات کرتی ہے، بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ایک دن میں کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک ٹرم تو ان کو پوری کرنی ہے جو تجربات کی نظر ہی ہوگی، دوسری ٹرم میں ان کا کام سامنے آئے گا۔ ریسرچ ورک ہونا چاہیے، ہمارے جو سلیبس ہے پڑھائی کا جو بھی ہے، چاہے وہ آرٹس ہو، سائنس ہو، صحافت ہو، اردو ادب ہو، جو بھی کچھ ہو، ایسے محققین وہاں بٹھائے جانے چاہیے کہ جو جن کے رجحانات جدید ہوں اور وہ جدید ادب سے آراستہ اور پیراستہ بھی ہوں، تو اس کے ساتھ وہ اپنا نیا جدید ادب بھی پرانے ادب کے ساتھ ایڈ کریں۔ بلکہ میرے ذہن میں تو ایک بات یہ آ رہی ہے کہ ایک اردو، اگر فار ایگزامپل ہم اردو ہی کی بات لے لیتے ہیں، تو اردو کی ایک کتاب کی بجائے 2 کتابیں ہو جائیں، ایگزام ایک ہی کتاب کا ہو، لیکن ہوم ایگزام جو اسکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں ہوتا ہے، ایک کتاب ایسی ہو جس میں کلاسیکل ادب، کلاسیکل شاعری، ان کی ہسٹری، ان کے تمام بایوگرافی اس کے اندر ہو، بچے وہ پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کے اوپر مطلب اپنے ٹیسٹ وغیرہ لکھیں، لیکن آپ دوسرا سلیبس بنائیے جو جدید سلیبس ہو، اس کا بھی امتحان دیں وہ۔ تو اس طرح ان کے پاس میں کلاسیکل نالج بھی ہوگی اور جدید شعراء اور جدید ادبا کے بارے میں بھی وہ ہوگا، جدید جو ہوگا۔ تو اس میں کمبینیشن یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے، اس کی بجائے کہ آپ ایک کتاب اور سبجیکٹ کو بہت زیادہ ضخیم کتاب کی بجائے 2 کتابیں آپ کر دیجئے۔ ایک آپ کا مطلب بورڈ ایگزام نہیں ہو، آپ کا ہوم ایگزام ہو، آپ اسے پڑھیں اور ٹیسٹ وغیرہ دیں، اور ایک آپ کا ہو بورڈ کے ایگزام میں شامل ہو۔ تو میں یہ تجویز یہاں دے سکتی ہوں، لیکن بالکل محققین کا ایک ایسا گروپ تشکیل دینا چاہیے جو اس پہ بیٹھ کر کام کرے۔ ہر طرح کے ادب، جو بھی آپ کا کورس ہے، ہر طرح کے کورس میں اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ جدید زمانہ ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے۔ طالب علم جو وہاں پر ہیں ان کو اساتذہ کے ساتھ یا کورس کے ساتھ وہ جدت، استوار کرنا، وہ جدید اپروچ اس وقت محدود ہے، جس کے لیے یہ حکومت ہی کر سکتی ہے۔ نیا کورس وہی متعارف کروائیں گے ہی تو کام ہوگا۔ اور ہماری قوم کی عادت ہے کہ پہلے وہ روتی ہے، بلبلاتی ہے، شور مچاتی ہے، لیکن جب ان کے سمجھ میں آ جائے گا یہ چیز ہے تو وہ اس کے ساتھ تو پھر کمپرومائزز کریں گے۔ لیکن جو بنیادی چیز میں سمجھتی ہوں جو ہماری قوم ہے، اس کو اپنی کردار سازی کرنی چاہیے۔ جب تک ہم اپنی کردار سازی نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ سے ایماندار نہیں ہوں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی، نہ اچھا حکمران آ سکتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ شائستہ صاحبہ، آپ سے گفتگو بہت ہی، مجھے تو لگ رہا ہے ابھی شروع ہوئی اور ابھی ختم ہو گئی۔
ना बिल्कुल बातें शाइस्ता कहा है जो आपने। सवालात मेरे जहन में थे ओ सॉरी, मैं वही कह रहा हूँ, आपकी शाइस्ता गुफ्तगू में मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि क्या आपने मेरा नाम जो तब्दील हम कर बात दिया? अब कर आपको रहे हैं लड्डू उसमें बंटवाने पड़ेंगे। नहीं नहीं, माजरत माजरत, मैं सिर्फ यही चाह रहा था कि आपने जो कंक्लूजन दी, आपने जो बात बताई, आपने जिस तरह से चीजों को कूजे में किया, उम्मीद है कि हमारे हुक्मरान इस चीज को समझेंगे। और आज जो हमारे पास खजाना मौजूद है, जिस तरह इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, सहर अंसारी साहब हैं, जो हयात हैं, बिल्कुल। इनको मेरे ख्याल से इन इदारों में मुकीम रखना चाहिए, जिन इलाकों जिन इदारों में इस पे काम हो सके कि निसाब में क्या होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस वक्त अगर ये हयात हैं तो इनको ज्यादा से ये ज्यादा बहुत अहम लोग हैं, यूटिलाइज किया बिल्कुल। जाए। तो सहर फातिमा साहब साहबा मेरे ख्याल से तदरीस के आप शोबे से। जी। जी वाबस्ता थे, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इंशाल्लाह इन लोगों से अप्रोच करें, इन लोगों से बात करें, ताकि इस बारे में कुछ हो सके, क्योंकि अभी अभी हयात हैं, अभी हम इनसे बहुत सारी चीजों में जो है इनकी राय ले सकते हैं, इनसे हिदायत ले सकते हैं, इनसे डायरेक्शन ले सकते हैं। तो इसी नोट के साथ बिल्कुल इस सही। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। फातिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करते हुए मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि 1 घंटा कब गुजर गया। तो उम्मीद यही है कि जल्द इंशाल्लाह एक और नशिस्त का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें हम इसी सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसी और जो है रुख के ऊपर इस चीज को मजीद आगे लेके जा सके, ताकि जो भी मसाइल हैं वो किसी ना किसी तरह से सामने आए और उन लोगों तक पहुंचे जो लोग इस बारे में कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात रहेगी। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, मुस्तकिल सुकूनियत कनाडा में, बहुत शाइस्ता लब लहजे की मालिक। हम उम्मीद करते हैं कि इनसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी और हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब नाज़रीन का अदबी नशिस्त से जुड़े रहने पे। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।